अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे क्या दुनिया तबाही के दहाने पर हम एक नए एरा में दाखिल हो रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है पहले से था वो ख़त्म होता रिप्लेस होता जा रहा है, एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है। और इसमें क्या मुस्लिम वर्ल्ड ने अपनी नई सफ़बंदियाँ कर ली हैं। ग्लोबल नबवी ऑर्डर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 1400 साल पहले का दिया हुआ, हम क्यों नहीं अपनी सफ़बंदियाँ करते, मुस्लिम वर्ल्ड उसके परचम के साए तले ग्लोबल नबवी वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चले। और देखा जाए तो ह्यूमन जो लाइफ है और प्रॉस्पेरिटी है उसकी निजात ग्लोबल नबवी ऑर्डर में है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हुज्जतुल विदा की सूरत में अता किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना मिसाक मदीना के 63 आर्टिकल हैं। आपको लंबी चौड़ी किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। कुरान द बुक ऑफ डिवाइन लॉ आपके पास मौजूद है, सुन्ना है, और उसके बाद आप ससम के एट्रीब्यूट्स और खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा 30 साला इक़्तिदार, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, तो सारा मैकेनिज़्म अलिफ से लेके ये तक मुसलमानों के पास मौजूद है। लेकिन वो किताब की हद तक महदूद है। वो सिलेबस में पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में किताबें लिखी हैं, लेकिन वो बुक शेल्फ़ की हद तक हैं ताकि नसियाँ की जीनत बनी हुई हैं। प्रैक्टिकली हम मार इसलिए खा रहे हैं कि वेस्ट हमसे आगे है, वो उमर लॉस पे चल रहा है। और ये बात करते हुए मुझे भी थोड़ा फ़ील हो रहा है कि उमर लॉज हमारे थे, सैयदना उमर की 43 इस्लाहात, तो वेलफेयर स्टेट के जितने अच्छे इनिशिएटिव हैं मगरिब ने वो मुसलमानों से लिए। मैग्ना कार्टा टोटली कॉपी पेस्ट है मिसाक मदीना से, तो हर चीज़ उन्होंने मुसलमानों से कॉपी पेस्ट करके आगे निकल गए हमारी चीज़ें, और हम सवाब और एक दूसरे पे फतवेबाजी, तकफ़ीर और ऊंचा करके बोलना है, नीचा हाथ किधर बांधने हैं, टोपी है, दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, हम जो पर्सनल एट्रीब्यूट से उस पर रहे, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम क्या होगा उससे हम दूर चले गए। जुडिशल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या होगा उससे हम दूर चले गए। तो बहरहाल ये सारी किस्सा है, बातें हैं जो किताबों की हद तक है। हमारा काम है आपको रिवाइव करवाना उन चीज़ों को। सबसे पहली बात कि दुनिया आज तबाही के दहाने पे है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक वेपन बन चुका है और हयातियाती तरीके से लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको ब्रिटिश, अमेरिकन, जर्मन, डच प्रोफेसर जो हैं, चूँकि मैं एकेडमिया से भी हूँ, उनके आज मैं आपको डाटा बताता हूँ 378 आर्टिकल्स छपे हैं जी। एल्जेवियर पब्लिशर में, टेलर एंड फ्रांसिस में, विले में, ये टॉप पब्लिशर्स हैं। स्कोपस में ये वो आर्टिकल्स हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड, प्री एंड पोस्ट कोविड पेंडेमिक, चाहे वो एपिडेमिक हो या पेंडेमिक हो, उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वेस्टर्न वर्ल्ड बता रही है कि इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर टू लिमिटाइज द पॉपुलेशन ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने का एक मंसूबा था, जिसे हयातियाती जरसूमे के ज़रिए काबू में लाने की कोशिश की गई। और जो डेथ टूल आपको बताया जाता रहा है वो नहीं था। इसमें करोड़ों लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए। कुट एट द मतलब सडन डेथ हुई। इसके दो पैरामीटर्स थे। एक ये कि वो जरसूमा धकेला गया हवा के ज़रिए, वो जरसूमा मुख्तलिफ सब्जियों के ज़रिए, सलाद के पत्तों में भी मुख्तलिफ ममालिक में इम्पोर्ट हुआ। आप हैरान होंगे, एक स्टडी ये कहती है कि खाद के बीज और मुख्तलिफ उसमें भी वो जरसूमा आया जिससे कोविड फैलता है, चेस्ट इन्फेक्शन होती है। तो आप और मैं जब वो सलाद, वो पत्ते खाते थे तो वो चेस्ट इन्फेक्शन, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सारी चीज़ें होती रहीं। तो कितनी बारीक वारदात डाली गई आबादी को कंट्रोल करने के लिए। एक तो उसको जो बीमार हुए वो उसी से मर गए जिनका एंटीबॉडीज़ बहुत कम थी, मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर था। जो बच गए उनके लिए दूसरा अल्टरनेट रखा गया, चले इससे बच गए तो हम कोविड वैक्सीन लाएंगे, जो फाइज़र की है, दीगर कंपनियों की है, उसमें डाला गया। वो स्लो पॉइजनिंग थी। वो कईयों को कार्डिक अरेस्ट होता है। हमारे पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा जवान कार्डिक अरेस्ट सडन डेथ से हुए। कॉज ऑफ डेथ कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ फैल रही है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 2-2, 300-300 तक नौजवानों का जा रहा है। आप हैरान होंगे, नीचे वाला 100-120 जा रहा है। तो कहने का मकसद है कि जिन्होंने लगवा ली थी या उसी वक्त मर गए या स्लो पॉइजनिंग के तहत। फिर तीसरी बात उन्होंने लिखी है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, कि इसके अंदर ऐसे जरसूमे हैं जो नौजवानों की जो एक फर्टिलिटी की कैपेसिटी है, सेक्सुअल कैपेसिटी जिससे बच्चा पैदा होता है, वो ख़त्म करें।
تو آج کا نوجوان جس کو پاکستان میں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے لانگ ٹرم یہ دجالی منصوبہ تھا، اس پہ کام ہوا، 178 آرٹیکلز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، دے آر نان مسلم جنہوں نے لکھے ہیں، میں یہ بھی بات بتا دوں. تو یہ پاپولیشن کو 7 بلین سے اوپر نہیں جانا دینا. تو یہ دجالی نظام کا حیاتیاتی جنگ کا پہلا پہلو ہے، اور اس میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. 14ویں صدی قبل مسیح میں ہیٹس سویلائزیشن آپ کو پتہ ہوگا، اس میں جو ابھی اناطولیہ موجودہ ترکی ہے اس کی ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹ تھی. یہاں کی افواج اپنی دشمن زدہ علاقوں میں طاعون زدہ جنگ لڑتے تھے اور وہاں طاعون کی بیماری بھیجتے تھے. پھر 4 صدی عیسوی میں ہیروڈوٹس بیان کرتا ہے کہ یونانی سپاہی زہریلے سانپوں کے تیر اور انسانی خون ملے محلول میں ڈبو کر استعمال کرتے تھے. سانپ کا زہر تیروں میں استعمال کر کے، یہ بایولوجیکل وارفیئر پرانی میتھڈالوجی ہے، دجالی ٹیکٹکس. کہیں بھی مسلمانوں نے یہ ہتھیار استعمال نہیں کیا، زہریلا یا کیمیکل ویپنز یا بایولوجیکل. ہماری ایتھکس آف وار آر ویری کلیئر، مجھے 1400 سالہ تاریخ میں کوئی نہیں ثابت کر سکتا. پھر آج کی سائنسی تحقیق میں جیرڈ ہرنرڈ لکھتے ہیں کہ ایسا محلول انسانی جسم میں زہر اور خطرناک بیماریاں اور جراثیم پھیلانے کا باعث بنتا ہے، جس کا کچھ حصہ کووڈ ویکسین میں شامل کیا گیا. آپ کی باڈی کے اندر جراثیم داخل کیے گئے، اب گولی کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی جان. یہ دجالی نظام. پھر ماہرین بشریات کے بہت سارے سوشل سائنٹسٹ کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ کہتے ہیں تیروں میں مختلف جانوروں پودوں سے لگائے گئے زہر کا استعمال. پھر 1437 کی ایک دستاویز میں اٹلی میں تیروں کے ذریعے طاعون پھیلانے کا ذکر ہے. اسی طرح 13ویں صدی میں منگول افواج نے یورپ پر حملے کے دوران منجنیق کے ذریعے انسانی آبادی میں طاعون کا فضلہ اور باقیات پھینکی تھی. اور یورپ کی آپ کو پتہ ہے ہسٹری میں جسے ہولناک موت طاعون کہتے ہیں، جسے سیاہ ڈیتھ بلیک ڈیتھ کہتے ہیں، وہ طاعون کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور اس کے ثبوت لیتوینیا، سویڈن اور رشیا سے ملتے ہیں. تو یہ جتنی بھی دجالی طاغوتی سامراجی استعماری طاقتیں ہیں، یہ صدیوں سے جب جنگ میں بھی ہتھیار استعمال کرتی ہیں تو ان کی کوئی ایتھکس نہیں ہوتی. دہشت گرد مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ دہشت گردی سے 2 گز آگے ہیں، 2 میل آگے ہیں. انہوں نے انسانیت کا بہیمانہ قتل حیاتیاتی جنگ کے ذریعے، کیمیائی جنگ کے ذریعے، مہلک جراثیم کے ذریعے، طاعون کے ذریعے، باقیات کے ذریعے، زہریلے سانپوں کے زہر کو تیر پہ لگانے کے ذریعے، یہ مسلمانوں اور دیگر اقوام پہ استعمال کیا ہے، جو ہسٹری آپ کے سامنے. پھر 15ویں صدی میں چیچک کو حیاتیاتی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور اس وقت مقامی باشندے نیٹو امریکنز میں ایسے کمبل تقسیم کیے گئے جو یورپ کے اسپتالوں میں چیچک کے مریضوں کے زیر استعمال تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نوم چومسکی، نام سنا ہوگا آپ نے. آج میں بڑی بڑی الٹنے جا رہا ہوں، بڑے بڑے پردے الٹنے جا رہا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے. اس نے ایک لیکچر میں کہا ہے، ایک سیریز میں وہ کوٹ کر رہا ہے، انڈین ایک آتھر ہیں دیپا وندی. اس کے بقول جو یورپ میں چیچک کے مریضوں میں کمبل استعمال ہوتے ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے لنڈا بازاروں میں بھیجے جاتے رہے. اب تک لنڈا مارکیٹ میں جو سستا لنڈا ہے، آپ پاکستانیوں ذرا آنکھ کھولو، یہی تو تحقیق ہوتی ہے، نئی چیز آپ کو بتانا. لنڈے کا مال کبھی بھی گھر لائیں تو اس کو اچھے طریقے سے ابلے ہوئے پانی سے اس کو جناب کیمیکل سے یا ڈیٹول سے دھو کے دھوپ میں، سخت دھوپ میں سکھا کے پھر استعمال کریں، چونکہ اس لنڈے کے استعمال کے ذریعے بایولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے آپ کے خلاف. یہ ریفرنس دے رہا ہوں. یہ ایک بڑا خاموش مغربی دنیا مسلمانوں کے خلاف اوپنلی تو غزہ میں، شام میں، افغانستان کھنڈرات کے ڈھیر بنائیں، لیکن اور دیگر ذرائع بھی ہیں ان کے جنگوں کے جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں. آپ کو خبردار کر رہا ہوں. یہ پاسچرائز فوڈ، پریزرویٹیوز میں بھی جراثیم موجود ہے، وہ بھی ایک تحقیق کہتی ہے. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جو باہر کی پروڈکٹس ہیں خدا را وہ کھانا چھوڑ دیں، اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں، اپنا زر مبادلہ، اپنا تاجر جو ہے وہ انکریز ہو. یہ خدا را، یہ کولا، یہ دوسری پروڈکٹ، اپنی خلافت کولا پئیں. ایک پاکستانیوں نے خلافت کولا لانچ کی ہے، خلافت پیو سر اٹھا کے جیو. میں سعد نذیر صاحب کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے اپنی وہی ٹیسٹ، اس سے بڑھ کے ٹیسٹ ہے پیپسی اور کوک میں، اور وہ جراثیم بھی سے پاک ہے ہر چیز سے.
تو وہ کوک اور دوسرے مجموعہ جس میں کیمیکل اور بایولوجیکل وارفیئر کے ذریعے نوجوان کی فرٹیلیٹی کی کیپیسٹی ختم کی جا رہی ہے، سڈن ڈیتھ ہو رہی ہیں، اس کی بجائے الٹرنیٹیو خلافت کولا آپ استعمال کریں اور غیرت سے جئیں، آپ غیرت مند بنیں۔ دونوں کی چیزیں، آپ جیسی خوراک کھائیں گے آپ کی ذہن پہ وہی اثر ہوگا، سستی ہوگی، دین سے دوری ہوگی۔ پھر 19ویں صدی میں جدید مائکرو بایولوجی کی ابتدا کے بعد حیاتیاتی ہتھیار یہ امپورٹنس اختیار کر گئے۔ لوئی پاسچر اور رابرٹ کوچ کے سائنسی نظریات، دو سائنٹسٹ ہیں، میں سب ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے انہی کے اپنے آتھرز بتا رہے ہیں، اور تجربات نے سائنسدانوں کو خود بینی جرثوموں کی ساخت کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے میں مدد دی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد حیاتیاتی دہشت گردی بڑھنے لگی۔ سو یہ بایولوجیکل ٹیررزم پھیل رہا ہے جو مسلمانوں پہ، عالم اسلام پہ، خوراک کی صورت میں، ڈبوں کی صورت میں، ڈرنکس کی صورت میں، سپریز کی صورت میں، پرفیومز کی صورت میں، ان کے کیمیکلز میں، یہ آپ کے سانس میں چیزیں جاتی ہیں۔ خاموش قتل ہو رہا ہے، سائلنس کلنگ، a massive silence killing through biological warfare is imposed on entire Muslim world۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ امپوز ہو رہی ہے مختلف پرفیومز، برانڈ، ان کے مختلف چپس کے ذریعے۔ میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤں، سینڈلز میں سے نیچے سافٹنس ایسی چیزیں نکلی ہیں، پھپھوندیاں، ان کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی ایک مثال ہمارے سامنے، تو پتہ چلا اس میں جرثومے تھے جو آپ کی ایڑیوں کے ذریعے وہ مساموں سے اندر جاتے ہیں اور آپ کا برین کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، اور وہ سینڈل کی قیمت 3 سے 4 لاکھ تھی۔ کیا کچھ واردات، یہ واردات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ سنو ڈیجیٹل کا خاص ہے، ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ دجالی نظام سے جان چھڑوائیں۔ دنیا کی بقا اور عالمی اسلام کی بقا اس نظام میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ نظام ریاست طیبہ اور خلافہ علی منہاج نبوہ والا، ورنہ آپ کی بچت نہیں ہے۔ بھائی جان، موت کے منہ میں آپ جا رہے ہیں، آپ کا جوان بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کیا کھا رہا ہے، جس میں اس میں کیا کیمیکلز ہیں، کون سے جرثومے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا جو پرفیوم اور باڈی سپرے آپ یوز کر رہے ہیں اس میں کون سا زہر ہے جو آپ کو سانس کے ذریعے، خوشبو کے ذریعے اندر۔ تو خوشبو، قاتل خوشبو سے بچیں، مغرب کی قاتل خوشبو۔ آپ لاکھوں روپے دے کے وہ برانڈز، وہ پرفیوم خرید کے، یعنی موت لاکھوں میں خود خرید رہے ہیں، موت کا ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول میں زہریلوں گیسیں جو ہیں اس کا پروگرام ہوا، پھر تعاون اور دیگر چیزیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، امریکہ نے 1942 میں میری لینڈ کے مقام پر حیاتیاتی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ ہمیں کہتے ہیں جی ہم دہشت گرد، اب میں فیکٹس رکھ رہا ہوں جی، وہ سارے ان کے آرٹیکل سے۔ 1942 میں میری لینڈ، میرا کوئی چیلنج ہے، جا کے دیکھ لے، گوگل میپ کر لے۔ یہ جو کیمیکل ویپنز کی بنیاد امریکہ نے رکھی اور عراق پر بہانہ بنا کے 20 لاکھ مسلمان معصوم قتل کر دیے۔ بعد میں ٹونی بلیئر نے کہا ہماری غلطی تھی۔ تو جن کے پاس کیمیکل ویپن تھے ہی نہیں، اس کی مد میں آپ نے 20 لاکھ مسلمانوں کا وہ کون ذمہ دار ہے؟ وہ کیڑے مکوڑے تھے، اور خود 1942 میں حیاتیاتی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ تعمیر کیے بیٹھے۔ لیں جی کر لیں گل اس پہ۔ ہمارا پرائم منسٹر یا حکام وہ اسٹڈی کریں، یہ ان کے منہ پہ جا کے یہ فیکٹس ان کے میڈیا پہ بتایا کریں۔ مسئلہ یہ ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا ان کے پاس، چلیں ہم کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر جاپانی فوج کی سائنسی تحقیق کا یونٹ نمبر 731 اس کے ذمہ داران کو حیاتیاتی ہتھیاروں کی تحقیق کا مواد فراہم کرنے کے بدلے میں جنگی جرائم پر معافی دی گئی۔ اندازہ لگا لیں، جاپانی فوج کا یونٹ ہے 731، اس کو جنگی جرائم پر امریکنز نے معافی کیوں دی؟ کہ آپ حیاتیاتی ہتھیاروں کی تحقیق کا مواد ہمیں دیں۔ تو امریکہ نے مواد جاپان کے جنگی قیدیوں سے لیا جو اس میں ماہر تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ بھانڈا پھوٹ رہا ہے، کتنا بدنما چہرہ ہے ویسٹ کا اور امریکہ کا، اندازہ لگا لیں۔ یہ تو خونخوار بھیڑیا ہے، بھیڑیا بھی شرما جائے گا، یار یہ کام تو میں بھی نہیں کرتا جو امریکنز کرتے رہے۔ پھر روسی جاسوسوں کے ہتھیار لگے، انہوں نے، روس نے اس کو میدان میں اتارا۔ پھر سر جنگ کے دور میں کوریا، ویتنام اور افغانستان کی جنگوں میں یورپ اور امریکہ ایک دوسرے پر حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال کا الزام لگاتے رہے۔ امریکہ نے اور رشیا اور یہ دیگر طاقتیں، یہ افغانستان، کوریا اور ویتنام میں کیمیکل ویپنز یوز کرتے رہے۔
میرے افغان بھائیوں آپ کو سلام ہے، آپ نے کیمیکل ویپنز بھی سہے ہیں، ایک مسلمانوں پہ کیمیکل ویپن، تمہیں مقابلے کی جرت نہیں ہے، بزدل اتنے ہو کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتے رہے ہو، ویتنام میں، جنوبی کوریا میں، پھر جنیوا معاہدہ 1925 یہ غیر مؤثر ہوا عالمی ادارے صحت WHO کے دباؤ کے تحت، پھر 72 میں امریکہ، برطانیہ، روس، دنیا کے 100 سے زائد ممالک نے حیاتیاتی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے روکنے پر معاہدے پر دستخط تو کر دیے، لیکن پھر بھی ویپنز خفیہ طور پہ یوز ہوتے رہے ہیں آج۔ پھر 1979 میں، اب 72 میں معاہدہ ہوا، 79 میں روس کے قصبے ایکاٹرابنگ اینتھراکس کی وبا اس میں سے پھیلی، پتہ چلا کہ روسی پریزیڈنٹ اس وقت بورس بیلسن تھے، انہوں نے کہا کہ حیاتیاتی لیبارٹری ہماری ہے، اس سے یہ مواد لیک ہوا ہے۔ ایک طرف دستخط ہیں، بعد میں لیبارٹریاں اسی طرح کام کر رہی ہیں، میری لینڈ امریکہ کی بھی، رشیا کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کو جتنے فیکٹس میں حوالہ دے دوں، وینسنٹ بیرس، گلبرٹ گیرب، ہسٹری آف بایولوجیکل وارفیئر اینڈ بایو ٹیررزم، یہ اس میں بھی یہ سارے فیکٹس موجود ہیں۔ وینسنٹ بیرس سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف لازم میں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ پر محقق اور پروفیسر ہیں، اور گلبرٹ گیرب اس یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہلکی بات نہیں کرتا، اسی لیے ساتھ پورا پیکج حوالے کے ساتھ دیا ہے، بھگو کے مارنا جسے کہتے ہیں ویسے نہیں مارنا۔ تو اب یہ ساری بیماریاں، مصیبتیں، اس میں ہم ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ ان سب کا سولوشن خلافہ علی منہاج النبوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سم اپ کر دوں کہ یہ جتنی بھی حیاتیاتی جنگیں ہیں، حضور کا جو پروٹوکولز اینڈ ایتھکس آف وار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ یہ ہیں کہ کسی شخص کو دوران جنگ جو مریض ہے اس کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، ڈسیبلڈ کو، یہ ایتھکس ہیں ہیومینٹی دوران جنگ بھی۔ پھلدار درختوں، سبزے، فصلوں کو نہیں کاٹنا، جلانا نہیں ہے، تباہ نہیں کرنا کسی بھی صورت، یعنی لوگوں کا بنیادی ضروریات، کھانے پینے کا سامان، ڈسیبلڈ، ڈسفگر، بچے، ضعیف، عورتیں، یہ اسلام میں جنگ کے دوران بھی حالت امن میں ان کو قتل کرنے کا سخت جو ہے وہ ممانعت ہے۔ یہ ہیں ایتھکس آف وار، پروٹوکولز آف وار، جو بھاگ جائے اس کا بھی پیچھا نہیں کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے غزہ میں، کھلیات، زیتون، کھجور، امرود، سب درخت تباہ، کھلیان صہیونی فوج تباہ کر چکی ہے۔ اپنی ایتھکس آف وار دیکھو، ہماری دیکھو، میں کمپیریزن کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی نے سیبوں کے کھڑے باغات، تیار سیب جلا دیے، درخت اکھاڑ دیے، یہ ہندوتوا ہے اس طرف۔ مقابلے میں اسلام ہے، جہاں بھی جاتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کمانڈر کو، خبردار کسی کی فصل، درخت نہیں کاٹنا، بچہ ہو نہیں، بلکہ اگر جو کوئی جنگ میں مصروف ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے تو اس کو سامان پہنچانا ہے۔ اللہ، تمہارا گھر والوں کا سربراہ دشمن جنگ میں لڑ رہا ہے، گھر والے کوئی مریض ہے، بچے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، اس کو دوا پہنچانا۔ دشمن ہمارا میدان میں ہے، بچے دشمن نہیں ہیں، اس کے گھر والے دشمن نہیں۔ میرے اس وقت بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ نظام کہاں گیا؟ قربان صدیق اکبر آپ کی عظمت کو۔ آج دنیا کو اس نظام کی ضرورت ہے۔ وہ جتنا بھی تعاون کے بارے میں، یہ تو حیاتیاتی جنگ پھیلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر دیں، کسی بھی شہر میں جاؤ تو پہلے اس کا جو سبزی ہے پیاز کھا لیا کرو وہاں کا، تاکہ ماحول کے مطابق ہو جاؤ۔ اگر وہاں بیماری آ گئی تو دوسرے شہر میں ایتھکس ہیں، واپس بیماری لے کے نہ آؤ، اس وقت تک ادھر ہی رہو۔ اگر ادھر بیماری ہے تو تم یہاں ہو تو سفر کو ڈیلے کر لو، وہاں نہ جاؤ، تاکہ تمہاری بھی نرغے میں آؤ، واپس جرسوں میں لے کے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایتھکس بیماری کی روک تھام کے لیے تھی، تو اسلام نے حیاتیاتی جنگ سے تو ان ارشادات کے ذریعے منع کر دیا، حرام قرار دیا، اور تم جرسوں میں پھیلاتے۔ یہ ایک طرف اسلام ہے، امن اور سلامتی کا دین، دوسری طرف صہیونزم، ہندوتوا ہے، پکچر آپ کے سامنے۔ تو سم اپ یہ کرتا ہوں کہ سارے عالم اسلام کو اس وقت تباہی اور بربادی ہے، ایک طرف سیلاب ہے، آفتیں ہیں، جنگیں ہیں، حیاتیاتی جنگیں ہیں، اس کا واحد حل بھائی جان خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، پیار سے رہنا، میثاق مدینہ کی انکلوسیو سوسائٹی، 63 آرٹیکل، سب کمیونٹیز کے مواقعات، اکانومک پالیسی، اور خطبہ حجۃ الوداع، آپ کے ہیومن رائٹس کا چارٹر۔ کسی میگنا کارٹا کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، پیار محبت سے دنیا کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کو۔ تو آئیں خلافت کے پرامن نظام کی طرف جائیں،
इन कीमियाई जंगों से, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से तब जान छूटेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।